बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। ताज़ा तरीन खबर इत्तलात और तबसरे पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायज़ा। आज है 6 अगस्त और दिन है जुमेरात का। आज फिर इमरान खान साहब से मुलाकातों का दिन है और मुलाकातियों की फहरिस्त अडयाला जेल के हुकाम तक पहुंचा दी गई है। और आज देखते हैं कि इमरान खान साहब के पार्टी रहनुमाओं को मुलाकात की इजाज़त दी जाती है या नहीं, लेकिन ज़्यादातर इम्कान यही है कि अडयाला जेल के दरवाजे आज भी बंद रहेंगे। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान की सियासत में काफ़ी ज़्यादा इर्तियाश है और न सिर्फ इर्तियाश है बल्कि इश्तियाल भी पाया जाता है और ये इश्तियाल हुकूमती इत्तेहाद के अंदर भी मौजूद है। और दूसरी जानिब जो एक दावा किया जा रहा था कि सेम पेज है एस्टेब्लिशमेंट का और नून लीग का और नून लीग का और पीपल्स पार्टी का और पीपल्स पार्टी का और एस्टेब्लिशमेंट का एक पेज है और इस एक पेज पे सब के सब मुत्तफिक हैं और उस एक पेज को लेकर चल रहे हैं और हर सूरत में इस फिस्ताई निज़ाम का दिफा किया जाएगा, इसको बचाया जाएगा। लेकिन वो जो सेम पेज था वो एक सफ़ा जो है वो अब फटता जा रहा है और लीरो लीर हो रहा है और कोई टुकड़ा पीपल्स पार्टी लेकर उड़ रही है और कोई टुकड़ा मुस्लिम लीग नवाज के पास है, कोई टुकड़ा एस्टेब्लिशमेंट के पास है और फिर एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी बहुत सारी सोचें मौजूद हैं। इन हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब, जिनको कल पूरे 3 साल हो गए जेल में, और वो जेल थी जनरल आसिम मुनीर साहब की, क्योंकि ये कोई भी पूरी दुनिया जो 3 साल मुकम्मल होने पर पूरी दुनिया के ज़राए अबलाग ने जो रिपोर्ट किया उसमें यही कहा कि इमरान खान जो है वो फ़ौज की तहवील में है। और जब ये कहा जाता है कि फ़ौज की तहवील में है तो फ़ौज के रूह रवां हैं जनरल आसिम मुनीर साहब। इस तरीके से अगर कोई महसूस करे या ना करे और ये तासुर दिया जाए कि कोई प्रेशर नहीं है, प्रेशर तो बहुत है इमरान खान साहब की रिहाई से मुतालिक। और चूंकि मोहसिन नकवी साहब खुद भी ये कह चुके हैं कि ये निज़ाम जो है वो तबाह हो चुका है, बर्बाद हो चुका है और ये निज़ाम नहीं चल सकता, बल्कि उन्होंने एक दो हाथ आगे जाकर कल ये भी कह दिया, क्योंकि ख्वाजा आसिफ ने यह कहा था कि मोहसिन नकवी साहब की वजारत का ऑडिट करवाया जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा बदउनवानियाँ और बेज़ाब्तगियाँ वजारत दाखिला में हैं और वो बिलियंस में हैं। और कल मोहसिन नकवी ने जवाब दिया कि जनाब तमाम वज़रा की कारकर्दगी देखी जाए, तमाम वज़रा की फाइलें मंगवाई जाएँ, शहबाज शरीफ साहब मंगवाएँ और उसके बाद देखें कि किसकी कारकर्दगी क्या है और जिसकी कारकर्दगी सही नहीं है उसको उठाकर बाहर फेंका जाए। उन्होंने कहा बातें बहुत बनाना आती हैं लेकिन काम कोई नहीं करता और मैं तो सर्व कर रहा हूं, क्योंकि मोहसिन नकवी को कहा गया था कि ये तो गैर मुंतखब शख्स है, ये कहां से आ गया और इसको कैसे हम इजाजत दे सकते हैं कि वो सब पे हावी हो जाए। तो ये एक तरफ लड़ाई चल रही है। इन हालात में कल 3 साल मुकम्मल होने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पिशावर में जलसा रखा हुआ था और उस जलसे में कल अवाम की भरपूर तादाद जो है वो उसमें शरीक हुई और बहुत बड़ा जलसा था। ये कहा जाए कि वाक़तन पावर शो की गई है और वो वाक़तन पावर शो किया है। और ये सुहेल अफरीदी साहब का इम्तिहान था। जब से उन्होंने वज़ारत आला संभाली तो उन्हें ये टास्क दिया गया था, तो कल उन्होंने अपना ये पहला, जिसको वो सेमीफाइनल कहते थे, उन्होंने कहा कि मैंने सेमीफाइनल जो है वो जीत लिया है। और कुछ नज़र भी आ रहा था क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दीगर लीडरशिप भी उस वक्त मौजूद थी और उन्होंने कुछ वहां पे ऐलानात किए। न सिर्फ ऐलानात किए बल्कि जो कि बैरिस्टर गौहर हैं, बिल्कुल एक हम्बल, और उन पर सबसे ज़्यादा तनकीद की जाती है कि वो तो बिल्कुल बोलते ही नहीं, वो कोई रद्द अमल ही नहीं देते। तो कल उन्होंने भी रद्द अमल दिया और सबसे पहला रद्द अमल तो उन्होंने ये कहा कि अब हम जलसा जलसा नहीं खेलेंगे और पहले हमने 10 जलसे किए हैं और ये आखिरी जलसा है और बड़ा जलसा है, इसके बाद कोई जलसा नहीं होगा, बल्कि अब तहरीक चलेगी और तहरीक उस वक्त तक चलती रहेगी जब तक कि इमरान खान साहब को रिहा न करवा लिया जाए। दूसरी जानिब सुहेल अफरीदी साहब ने कहा कि जुनैद अकबर साहब ने यह कहा कि ये हमारा वास्ता जो है वो कातिलों से है, वो जालिमों से है, वो फिस्ताई हुक्मरानों से है, जो कि रियासत अपने आप को कहते हैं, लेकिन अगर कोई उनसे कुछ मांगता है, कोई अपने हक के लिए निकलता है तो उन पर गोलियां बरसाई जाती हैं, लाशें गिराई जाती हैं। तो कल उन्होंने पिशावर जलसे में ये अहद लिया कि अब हम जाएंगे, और चूंकि जहां जाते हैं वो कहते हैं डी चौक जाना है, इस्लामाबाद जाना है, तो अब हम इस्लामाबाद जाएंगे, डी चौक जाएंगे, लेकिन अब हम गोलियां नहीं खाएंगे
اور اب ہماری اسٹریٹجی بالکل مختلف ہوگی۔ اور دوسرا، انہوں نے پارٹی کارکنان سے یہ عہد بھی لیا کہ مرنے کے لیے تیار ہیں، تو سب کی طرف سے آواز آئی بالکل۔ تو یہ صورتحال اس وقت چل رہی ہے۔ دوسری جانب بیرسٹر گوہر نے بڑی دھواں دھار تقریر کی اور انہوں نے بھی بتایا کہ یہ نظام نہیں چل سکتا۔ اب تو محسن نقوی نے بھی کہہ دیا۔ پھر ایک اور ڈیمانڈ کی گئی اور وہ یہ تھی کہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لیں، اور انہیں فی الفور اعتماد کا ووٹ لے لینا چاہیے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی ان پہ عدم اعتماد کر چکی ہے اور ان کی اپنی پالیسیاں بھی درست نہیں۔ سہیل آفریدی صاحب نے جو اعلان کیا وہ بڑا فائنل، انہوں نے کہا کہ ہم آج سیمی فائنل جیت چکے ہیں اور اب ہم نے آگے بڑھنا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے 27 ستمبر کا اعلان کیا ہے کہ 27 دسمبر کو ہم اسلام آباد آئیں گے، اسلام آباد کا رخ کریں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ بڑے لانگ مارچ کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ اس سے پہلے علیمہ خان صاحبہ جو ہے وہ نکلی تھیں اسٹریٹ موومنٹ اور رابطہ عوام مہم کے سلسلے میں، انہوں نے خیبر پختونخوا میں جہاں جہاں گئیں ان کو پذیرائی ملی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کل جو ہم نے ایک مثبت تبدیلی دیکھی ایک طویل عرصے کے بعد، عمران خان صاحب کی گرفتاری اور جو 26 نومبر اور مرید کے بعد جو سانحہ ہوا تھا، قتل عام ہوا تھا، اس کے بعد جو پہلی تبدیلی دیکھی، پاکستان تحریک انصاف نہ صرف پنجاب میں بلکہ پنجاب میں تو بہت زیادہ ایکٹیو نظر آئی۔ وکلا نے پارٹیسپیٹ کیا، طلبہ نے کیا، تاجروں نے کیا، سیاسی کارکنان نے کیا، اور بہت ساری گرفتاریاں بھی عمل میں آئیں۔ ارکان قومی اسمبلی گرفتار ہوئے، صوبائی اسمبلی کے ارکان گرفتار ہوئے، وکلا کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، سلمان اکرم رضا صاحب کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، صحافیوں کی پٹائی گئی، ڈنڈے برسائے گئے، لاٹھیاں ماری گئیں۔ لیکن کل جو ہے پنجاب میں خاص طور پہ ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ کو گرفتار کیا گیا، بہت سارے ارکان کو، ٹکٹ ہولڈرز کو، پارٹی عہدیداروں کو گرفتار کیا گیا۔ اس سے پہلے پورے پنجاب میں کریک ڈاؤن کیا گیا، لیکن اس کے باوجود پنجاب کے مختلف شہروں میں عوام نکلے اور خاص طور پہ لاہور میں دمادم مست کلندر رہا سارا دن۔ اسی طریقے سے کل بلوچستان میں بھی ریلیاں نکالی گئیں، جلوس نکالے گئے، آپ مناظر بھی دیکھ رہے ہیں، اور بلوچستان میں بھی صورتحال جو ہے وہ ماضی کی نسبت ماضی کے برعکس تھی اور لوگ موبلائز ہو رہے تھے۔ اور اگلی بات جو ہے وہ سندھ، کراچی بھی میدان جنگ بنا رہا، اور کراچی میں بھی گرفتاریاں ہوئیں، آنسو گیس پھینکے گئے اور لاٹھی چارج کیا گیا، ڈنڈے برسائے گئے، تشدد کیا گیا، اور پریس کلب کراچی کے راستے جو ہیں وہ بند کر دیے گئے تاکہ پریس کانفرنس نہ ہو سکے، لیکن احتجاج نہ ہو سکے، لیکن احتجاج ہوا۔ اسی طریقے سے جناب پنجاب چاروں صوبوں میں اور راولپنڈی میں بھی کل احتجاج ریکارڈ کروایا گیا۔ اور دوسری جانب اگلی جو آگ لگی ہوئی ہے وہ کشمیر میں ہے۔ کشمیر بدستور جل رہا ہے، اور کشمیر میں راولا کوٹ میں دھرنا موجود ہے، اور دیگر علاقوں میں، دیگر شہروں میں، ہر چھوٹے بڑے شہر میں دھرنا دیا ہوا ہے کشمیریوں نے، اور آہستہ آہستہ کشمیری جو ہیں وہ راولا کوٹ کی طرف آ رہے ہیں، اور راولا کوٹ سے آگے انہوں نے جانا ہے مظفر آباد میں۔ اور اب علماء کرام سے اپیلیں کروائی جا رہی ہیں۔ سید صلاح الدین جو کہ کشمیری مجاہد ہیں، کمانڈر صلاح الدین کو بھی استعمال کیا گیا، ان کو بھی کہا گیا کہ آپ ہمارا بیچ بچاؤ کروا دیں، لیکن عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ لاشیں لے کر بیٹھی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ اب بہت زیادہ خون جو ہے وہ بہہ چکا ہے، اس لیے اب ہم اس سلسلے میں پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ ہر روز کشمیر میں جنازے پڑھائے جا رہے ہیں، ہر گھر میں جنازہ جاتا ہے، اور بھائی بھائی کا جنازہ پڑھا رہا ہے، باپ بیٹے کا جنازہ پڑھا رہا ہے، بیٹا باپ کا جنازہ پڑھا رہا ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہ سچویشن اس وقت ہمارے سامنے ہے۔ تو یہ کشمیر کا معاملہ ہے۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے معاملات پھر شروع ہو چکے ہیں، پھر واقعات شروع ہو گئے ہیں۔ خیبر پختونخوا پولیس پر حملے ہو رہے ہیں اور سول املاک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے وہاں پہ بھی غم و غصہ پایا جا رہا ہے، اور وہاں پہ بھی یہ ساری کی ساری جو اسکرپٹڈ گیم کو سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ان حالات میں جو میرے سامنے کچھ چیزیں موجود ہیں جی، اس میں خاص طور پہ بلوچستان انصاف یوتھ ونگ یوب ریجن میں بھی کیا گیا، تحصیل مسلم باغ میں بھی نور کاکڑ صاحب کی قیادت میں جی احتجاج ہوا، وہاڑی میں احتجاج کیا گیا، اور وہاں پہ طاہر اقبال چودھری جو کہ
فارم 45 کے MN ہیں ان کو گرفتار کیا گیا اور ان کے ساتھ یہ سب کچھ کیا گیا۔ اسی طریقے سے یورپ میں بیرون دنیا میں بھی 3 سال مکمل ہونے پر عمران خان صاحب کے احتجاج ریکارڈ کروایا گیا اور عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے بات چیت کی گئی اور ان کے مطالبہ کیا گیا۔ اسی طریقے سے 27 ستمبر کا انہوں نے کہا جی کہ اسلام آباد کا رخ اختیار کریں گے۔ اس سے پہلے جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی عمران خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ کر چکے ہیں۔ دوسری جانب ایک اور مطالبہ کیا گیا ہے، اور مطالبہ نہیں بلکہ مسلم لیگ نواز جو ہے وہ بھی عمران خان کو رہا کرنے کے لیے تیار ہو چکی ہے اور انہوں نے بھی پیشکش کی ہے، بلکہ انہوں نے PTI کو بھی میسج دیا ہے اور فیلڈ مارشل کو بھی میسج دیا ہے کہ اب یہ بوجھ جو ہے وہ ہم نہیں اٹھا سکتے۔ اور رانا ثناء اللہ صاحب نے واضح طور پر آ کر کہا کہ عمران خان جو ہے وہ عدالت سے رجوع کریں اور ضمانت کروائیں اور باہر آ جائیں، اور ہم اس میں رکاوٹ نہیں بنیں گے۔ یہ بھی ہوا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اگلی بات ہے وہ ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے درمیان اختلافات بدستور موجود ہیں، اور اب پیپلز پارٹی نے بھی کہہ دیا ہے کہ اب وہ اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھنے کا فیصلہ کرنے والے ہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی کی اکثریت جو ہے وہ اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھنے کا کہہ رہی ہے، اور اس کے بارے میں فیصلہ جو ہے وہ آئندہ چند دنوں میں ہو جائے گا۔ ایک اور ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے جی وہ ہے تو کراچی کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ کراچی میں بھی اندرون سندھ میں بھی احتجاج ہوا اور ریلیاں نکلی، اور ایک کل اب عمران خان صاحب کی قید تنہائی کے خلاف پیٹیشن ہے۔ عمران خان صاحب کو ہسپتال منتقل کرنے کے لیے ایک پیٹیشن دائر ہو چکی ہے، اور اب اس کی سماعت ہے، اور سماعت سے پہلے جیل سپرنٹنڈنٹ نے ایک رپورٹ سبمٹ کروائی ہے، اور اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ عمران خان کی قید کے 3 سال پہ جو رپورٹ سبمٹ کروائی گئی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان کو قید تنہائی میں نہیں رکھا گیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ جی قید تنہائی کا جو بات ہے وہ درست نہیں، اور عمران خان کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک نہیں کروایا جا رہا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ قید تنہائی کس کو کہتے ہیں۔ عمران خان کے ساتھ 1.5 سال ہو گیا، کوئی پارٹی لیڈرز کی ملاقات نہیں ہو سکی، اور وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب نے ملاقات کرنی تھی، ان کو ملاقات ابھی تک نہیں مل سکی، ان کے وکلاء کی ملاقات نہیں ہو سکی، اور پارٹی رہنماؤں کی تو بہت عرصہ ہو گیا ملاقات نہیں ہوئی۔ صرف سلمان صفدر صاحب کی ملاقات ہوئی تھی، اور وہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے نمائندے کے طور پہ وہ گئے تھے، نہ کہ عمران خان کے وکیل کے طور پر، اور انہوں نے جو رپورٹ سبمٹ کی تھی وہ بھی انتہائی خطرناک تھی، اور عمران خان صاحب کی اس میں بھی ایک آنکھ کے ضائع ہونے کی تصدیق کی گئی ہے۔ اب یہ عمران خان کے جو جیل سپرنٹنڈنٹ ہے وہ کہتا ہے جی کوئی امتیازی سلوک نہیں کر رہے، اور عمران خان قانون کے مطابق سزا کاٹ رہے ہیں، جبکہ عمران خان صاحب کے بیٹوں نے کل ہی انٹرویو دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہماری بات آخری جو ہے وہ مارچ میں ہوئی تھی عید کے موقع پہ، اور اس کو بھی اپریل گزر گیا، مئی گزر گیا، جون گزر گیا، جولائی گزر گیا، اب اگست ہے، تقریباً 5 مہینے ہو گئے، عمران خان صاحب کے بیٹوں کی بھی بات نہیں ہوئی، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کے جو بات کروائی جاتی ہے وہ کسی بھی ان نون نمبر سے کال آتی ہے اچانک کہ آپ کی بات کروائی جائے گی، اور ابھی ہماری بات شروع ہی ہوتی ہے، اور ہم آپس میں ڈسکس کرتے ہیں عمران خان صاحب کے بارے میں کہ ان کو کیسے نکالا جائے جیل سے، تو فوراً فون جو ہے وہ جھپٹ لیا جاتا ہے اور وہ فون بند کر دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد کوئی سنوائی نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا یہ بھی حقیقت ہے، اور عمران خان صاحب کو اور کیسے قید تنہائی کہا جا سکتا ہے، اور قید تنہائی میں ان کی آنکھ کا ادھر کوئی ذکر نہیں ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ عمران خان کو عام قیدیوں کو عمران خان کے رہائشی حصے تک رسائی نہیں ہے، ساتھ یہ بھی مانا جا رہا ہے، اور عمران خان 7 سیلز پر مشتمل کمپاؤنڈ میں دن بھر آزادانہ چل پھر سکتے ہیں۔ ان میں ایک کال کوٹڑی ہے، اس کال کوٹڑی میں ان کو بند کیا جاتا ہے، اور ایک برآمدہ ہے جس کو یہ کہتے ہیں کہ بہت آزادانہ ماحول ہے، ایک برآمدہ ٹائپ یا ڈیوڑی ٹائپ چیز ہے، اور وہ 7 کمروں کے سامنے 3 کمرے ایک سائڈ پہ ہیں، 4 ایک سائڈ پہ ہیں، ان کے درمیانی جو راستہ ہے اس کو یہ کہہ رہے ہیں بہت زیادہ جگہ ہے جی۔ اور جیل ڈاکٹر روزانہ 3 مرتبہ معائنہ کرتے ہیں۔ اگر جیل ڈاکٹر واقعتاً روزانہ 3 مرتبہ معائنہ کرتے تو عمران خان کی آنکھ کبھی ضائع نہ ہوتی، اور بشرا بی بی کی ایک آنکھ کبھی ضائع نہ ہوتی، اور جو کچھ ان کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ ضرورت پڑنے پر اضافی طبی امداد بھی مہیا کی جاتی ہے، جبکہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ عمران خان کی آنکھ کا علاج اور بشرا بی بی کی آنکھ کا علاج
ہاسپٹل میں ہیں، ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا جائے، وہاں پہ سرجری کی جائے گی، اور اس کے بعد لیکن زبردستی ڈاکٹرز کو بلا کر ان کا علاج جو ہے وہ ایک آدھے گھنٹے کے اندر اندر ٹریٹمنٹ کر کے ان کو واپس جیل بھیج دیا گیا۔ اسی طریقے سے جی یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان کے لیے منتخب مینیو کے مطابق روزانہ 3 وقت کا کھانا تیار کیا جاتا ہے، اور یہ کھانا عمران خان صاحب اپنے خرچے پہ کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جی یہ بھی کہا گیا کہ عمران خان اپنی پسند کے مطابق دن بھر سرگرمیاں جو ہیں وہ انجام دے سکتے ہیں، جبکہ وہ سارا دن ان کو کمرے میں بند رکھا جاتا ہے، صرف 1 گھنٹے کے لیے 2 گھنٹے کے لیے 24 گھنٹے میں ان کا دروازہ جو ہے وہ کھولا جاتا ہے اور ان کو باہر نکالا جاتا ہے۔ یہ حقیقت ہے اور یہ چیزیں تسلیم شدہ ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جی یہ بھی کہا گیا کہ جیل حکام حفاظتی انتظامات کا باقاعدگی سے جائزہ لیتے ہیں، اور عمران خان کو اخبارات اور کتابیں فراہم کی جاتی ہیں، اس بات کی بھی تصدیق نہیں ہو سکی۔ اور سلمان صفدر نے فرینڈز آف کورٹ کے طور پر بانی کے سیل کا معائنہ کیا تھا، تو سلمان صفدر کی رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرائی جا چکی ہے۔ تو سلمان صفدر کی رپورٹ کے مطابق تو جی بہت کچھ ہے، بہت کچھ گڑبڑ ہے، اور شاید اسی لیے ان کو بھی ملاقاتیں نہیں کرنے دی گئی۔ اور جیل سپرنٹنڈنٹ نے کہا کہ علیمہ خان کے الزامات بے بنیاد اور قیاس آرائی پر مبنی ہیں، اور اس لیے درخواست کو مسترد کیا جائے۔ دوسری جانب صدر زرداری نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا ہے، جو ججوں کی تقرری کا سمری ان کو بھیجی گئی تھی، ایڈوائس بھیجی گئی تھی وزیر اعظم کی طرف سے لاہور ہائی کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ، تو وہ مسترد کر دی گئی ہے، ریجیکٹ کر دی گئی ہے، اور صدر زرداری جو ہیں وہ دستخط نہیں کر رہے، کیونکہ اس میں پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ نون لیگ اپنے جج لگوا رہی ہے، جبکہ پیپلز پارٹی کے نامینیز کو نہیں آگے آنے دیا جاتا اور ان کو مقرر نہیں کیا جاتا، تعینات نہیں کیا جاتا۔ تو یہ ہے اصل میں حقیقت کہ جہاں پہ ججز بھی تقسیم ہو رہے ہیں کہ یہ میرا جج ہے اور یہ آپ کا جج ہے۔ تو فی الوقت ہم لیں گے اتنا ہی، لیکن جاتے جاتے یہ بتا دیں کہ اب زیادہ دیر تک عمران خان کو شاید جیلوں میں بند رکھنا ممکن نہ ہو سکے، اسی لیے سوچ سمجھ کر 27 ستمبر کی تاریخ دی گئی ہے، یعنی تقریباً آج چونکہ 6 تاریخ ہو چکی ہے، تو 21 دن، 1 مہینہ اور 21 دن جو ہے وہ دی گئی ہے۔ اور ستمبر میں آپ کو پتہ ہے کہ موسم بھی ذرا اچھا ہو جاتا ہے، خوشگوار ہوتا ہے، اور خاص طور پہ اسلام آباد کا، اس لیے ویدر کو بھی ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے۔ ان 4-5 ہفتوں میں بہت کچھ ہوگا اور بہت کچھ نشیب و فراز، کیونکہ شہباز شریف صاحب کو جو کہا جا رہا ہے کہ اعتماد کا ووٹ لیں، وہ کافی الارمنگ معاملہ ہے۔ اور اگر پیپلز پارٹی بھی اپوزیشن کا روپ دھار لیتی ہے تو پھر یہ ایک بڑا محاذ بن جائے گا، کیونکہ جو پیپلز پارٹی کو دبا کر اور یہ صرف ایک خاندان کی فوج کو ایک خاندان کی غلام بنانے کا جو ایجنڈا چل رہا ہے، وہ شاید کسی کو بھی قابل قبول نہ ہو۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔